अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 25 मार्च बरोज मंगल। आर्मी चीफ के हवाले से जी अफसोसनाक खबर है। आज सुबह सवेरे ही खबर आई कि आर्मी चीफ की वालिदा का इंतकाल हो गया है। माएँ बहनें बेटियां हमारे मुताबिक तो सांझी होती हैं और बहनों बेटियों का कोई कसूर नहीं होता। अगरचे इस रियासत के अंदर कोई और ही निजाम राइज है। अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए। दूसरे नंबर पे आर्मी चीफ यानी एस्टैब्लिशमेंट और इस हुकूमत के लिए अमेरिका से एक बड़ा झटका आप कह लें, बुरी खबर कह लें। जोए विल्सन अमेरिकी कांग्रेसमैन जो मुसलसल इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं, मिलिट्री रूल के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं, 26वीं तरमीम के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं, उन्होंने आज से तकरीबन 1-1.5 महीना पहले ऐलान किया था कि मैं एक एक्ट लिख रहा हूं, डेमोक्रेसी एक्ट पाकिस्तान के अंदर, जिसके मुताबिक आर्मी चीफ पर पाबंदी लगाई जाएगी, पाबंदियां लगाई जाएंगी और इमरान खान की रिहाई के हवाले से और पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के हवाले से। अब जोए विल्सन की जानब से यह ऐलान किया गया है कि उन्होंने वो एक्ट लिख लिया है और इसके बाद उन्होंने सदर को भिजवा दिया है। यानी वो जो मुतलका एक्ट जब रेडी हो जाता है, उसकी ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, उसके बाद कमेटी को भेजना है या कांग्रेस को भेजना है या सदर को भेजना है, उसकी मंजूरी वाले जो मामलात हैं, तो वो अब काम शुरू हो चुका है, जिसके अंदर कहा गया है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली और आर्मी चीफ समेत एस्टैब्लिशमेंट की जो अहम तरीन शख्सियात हैं उन पर सख्त से सख्त पाबंदियां लगाई जाए और सदर ट्रंप इसके अंदर अपना अहम किरदार अदा करें। तो लिहाजा अमेरिका से जो है वो वारदात अब तेज हो चुकी है। दूसरे नंबर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तो इंतहाई हो गई ना, अखीर हो गई कि आज जज साहब और जज साहब के बाद क्या पीटीआई, सुभान अल्लाह। उससे पहले जरा आपको बताया था कि जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने बराह रास्त समाअत का हुक्म दिया था, ये जो तौहीने मजहब वाला मामला था, तो उसको लेकर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो आज सबसे अहम चीज थी वो ये थी कि 190 मिलियन पाउंड, जिसमें इमरान खान को 14 साल की सजा हुई है, बुशरा बीबी साहिबा को सजा हुई है, तो उसके खिलाफ जमानत के लिए सजा की मुअत्तली के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रुजू किया गया था। आज सरफराज डोगर और जस्टिस आसफ उनके सामने केस लगा हुआ था। होना तो ये चाहिए था, केस लगा हुआ था, इतना बड़ा केस, तमाम एमएनएज पहुंचते, सेनेटर्स पहुंचते, पीटीआई के वुकला पहुंचते, टाइम से पहुंचते, ताकि थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ता, क्योंकि डोगर साहब को तो लाई इसीलिए गया है ना कि वो रिलीफ ना दे। लेकिन अगर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, थोड़ा बहुत प्रेशर होता है, थोड़ा बहुत, आप ज्यादा नहीं, लेकिन कम से कम आप जो है वो इतने बड़े केस के अंदर। हुआ यूं, टाइम हो गया, 6-7 वुकला ही पहुंचे हुए थे और केस की समाअत शुरू हुई। बताया गया जी सलमान अकरम राजा साहब जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, बस 5, 10, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जो भी है वो वक्फा कर दें, हमें टाइम दे दें। सलमान अकरम राजा साहब सुप्रीम कोर्ट से फारिग होकर बस आ ही रहे हैं और फिर वो आकर दलाइल देंगे। जज साहब ने कहा यह पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब जज को क्या चाहिए था? उन्हें तो बहाना चाहिए था। उनकी अदालत से तो वैसे भी किसी को रिलीफ की उम्मीद नहीं है, इसीलिए तो उनको लाया गया है। अलीमा खान ने भी गुफ्तगू किया हाई कोर्ट के बारे में, कहा इसीलिए तो डोगर साहब को लाया गया है कि डोगर साहब इंसाफ ना दे सके। तो डोगर साहब ने अब समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी है। हो सकता है सलमान अकरम राजा आए होते, वो दलाइल देते, फिर भी ये नहीं कि आज इमरान खान की जमानत हो जानी थी या बुशरा बीबी की जमानत हो जानी थी, लेकिन कम अज कम ईद से पहले आप एक सीरियस कोशिश तो करते। इंसाफ की हो सकता है ना मिलता, चांसेस नहीं थे, कम से कम आपकी तरफ से कोई कमी ना रह जाती, लेकिन बस वो नहीं पहुंचे, बाद में पहुंचे। जज साहब अकड़ गए कि नहीं, अब टाइम गुजर गया, अब हमने समाअत मुलतवी कर दी है। और फिर सलमान अकरम राजा ने कहा कि हजूर आपने कल एक ऑर्डर दिया था जिसके मुताबिक इमरान खान के साथ मुलाकातें बहाल होनी थी, तो हम कल गए हैं अडियाला जेल के बाहर लिस्ट जमा करवाने के लिए अडियाला जेल में कि ये कल फलां फलां रहनुमा मुलाकात के लिए आएंगे।
تو ہم سے لسٹ موصول نہیں کی گئی، کائنڈلی آپ ریٹن آرڈر کر دیں۔ تو جسٹس ڈوگر نے کہا کہ ہاں وہ کر دیتے ہیں، ٹائم لگتا ہے، تو وہ ہمارے ایک ساتھی نے آرڈر لکھ لیا ہے، میرے پاس آتا ہے تو میں بھی لکھ کے دستخط کر دوں گا۔ یعنی انہوں نے کہا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، وہ بعد میں ہو جائے گا۔ تو یہ معاملہ ہے، یعنی سیریسنس کا اندازہ کریں پی ٹی آئی کے وکیلوں کا اور بطور جماعت سب کا، کہ آپ عمران خان سے اہم معاملہ کیا ہو سکتا ہے، اتنے بڑا کیس سے زیادہ اہم معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ پھر کہتے ہیں تنقید ہوتی ہے، فلانا بھی تنقید کرتا ہے، فلانا سازش کرتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو یہ یعنی سیریسنس کا یہ عالم ہے۔ اب یہ نہیں کہ مکمل طور پہ ان کا قصور ہے، جج صاحب تیار بیٹھے تھے نا کوئی بہانہ ملے وہ سماعت ملتوی کریں، لیکن جب آپ کے خلاف نظام آپ کے خلاف ہو، پھر آپ کو مزید محتاط ہو کے مزید 4 قدم آگے کہ آپ کوئی موقع ہی نہ دے نظام کو، لیکن یہاں پہ جان بوجھ کے آپ کہہ لیں یا جو بھی ہے موقع دے دیا گیا۔ بہرحال جی، علی امین گنڈاپور کے خلاف آڈیو لیکس کیس، علی امین گنڈاپور کے مسلسل غیر حاضر ہونے کی بنا پر پہلے سے جاری ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے گئے ہیں۔ کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج عبدالغفور کاکڑ کی سیشن جج کے چارج سنبھالنے اور متعلقہ کورٹ میں کسی اور جج کے ٹرانسفر نہ ہونے کی وجہ سے بغیر کارروائی کے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک اور بڑی خبر سن لیں۔ 26 جنوری کو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی مدت ختم ہو گئی اور باقی جو تھے رکن ممبر ان کی بھی ہو گئی۔ خط لکھا گیا شبلی فراز صاحب کی جانب سے، عمر ایوب صاحب کی جانب سے۔ آج 2 مہینے گزر گئے، اس کے بعد بھی 60 دن گزر گئے، لیکن ابھی تک جو ہے اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی کہ کیا کوئی لگانا بھی ہے نیا چیف الیکشن کمشنر یا نہیں۔ مدت گزر گئی ہے۔ ایک طرف ریاست چیف الیکشن کمشنر کی اہلیہ کو، رباب سکندر کو حلال امتیاز اور تمغے دے رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ کرسی سے چمٹے ہوئے تنخواہ کی خاطر۔ تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر درخواست دائر کر دی گئی ہے، جس کے اندر کہا گیا ہے کہ 26 ترمیم کے بعد، یعنی یہ کہا گیا تھا کہ اگر مقررہ مدت کے بعد وہ عہدہ نہیں چھوڑتے تو اگلے 45 دن کے اندر اندر نئے چیف الیکشن کمیشن کا اور ممبران کا فیصلہ ہوگا، تو وہ 45 دن بھی گزر گئے ہیں، تو لا قانونیت ہو رہی، اپنی کی ہوئی ترمیم پر بھی عمل نہیں ہو رہا۔ تو اب اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر گیا۔ پھر کل ڈی جی ایف آئی اے کو تبادلہ کیا گیا اور عبد الخالق شیخ کو ڈی جی ایف آئی اے کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن کیا گیا رات کو، اور اب خبر آئی ہے کہ 12 گھنٹوں کے بعد نوٹیفکیشن واپس لے لیا گیا ہے۔ یعنی کیا چل رہا ہے بیوروکریسی کے اندر، کس کو لایا جا رہا ہے، کس پر اعتماد کرنا ہے، کس پر اعتماد نہیں کرنا، تو اس وقت وہ معاملات جو ہے وہ شش و پنج کے اندر ہی ہیں۔ پھر میاں نواز شریف کے حوالے سے مسلسل میں نے اپنی ویڈیو کے اندر خبر دی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، ملاقاتیں کر رہے ہیں، ہٹے کٹے ہیں، بالکل۔ ہاں یہ اور معاملہ ہے کہ اگر کسی نے روکا ہوا یا ہاؤس اریسٹ کیا ہوا یا غیر اعلانیہ ہاؤس اریسٹ ہے، نہ وہ سیکیورٹی کے حوالے سے اجلاس میں آئے، طیب اردگان پاکستان میں آئے، مریم گئی، ان کا میرے ابا جی کی طبیعت خراب ہے، وہ آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں، ادھر بھی نہیں آئے۔ اس کے بعد وہ کسی اور معاملے میں بھی نہیں آئے۔ سعودی عرب وہ ہر سال جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، ادھر بھی نہیں جا سکے، کہا گیا جی وہ سفر کرنے سے ڈاکٹر نے روک دیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یعنی جتنے بھی اہم چیزیں تھیں باؤ جی کہیں پر بھی نظر نہیں آئے۔ اب جو جاتی عمرہ کے ذرائع سے خبر جاری ہوئی ہے نا، ایک طرف تو ادھر دوسرے ذرائع نا، میاں صاحب بیمار ہیں، ڈاکٹر نے سفر سے روک دیا ہے، شدید علیل ہیں، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ عمرے کے لیے بھی سعودی عرب نہیں جا سکتے، جہاز پر سفر نہیں کر سکتے۔ اب جاتی عمرہ سے جو خبر جاری کروائی گئی ہے ذرائع کے مطابق، کہا گیا ہے میاں صاحب بالکل ٹھیک ہے، وہ حشاش بشاش ہیں، روزانہ اپنے معمول کی میٹنگز کرتے ہیں۔ چند روز قبل انہوں نے میاں جاوید لطیف سے ملاقات کی، اس کے بعد سپریم کورٹ بار اور بلوچستان بار کے صدور سے بھی ملاقاتیں کی۔ جاتی عمرہ ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف روزانہ چہل قدمی کرتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، افطار کے لیے اپنے رشتہ داروں کو جاتی عمرہ میں ہی بلا لیتے ہیں، البتہ ابھی تک وہ کسی کی طرف افطار کے لیے نہیں گئے۔ ان کی طبیعت خرابی کے حوالے سے جو قیاس آرائیاں پھیلائی جا رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، ان کا معمول کے مطابق چیک اپ ضرور ہوتا ہے، مگر وہ بالکل صحت مند ہے۔ اور بتایا گیا کہ اتنا وہ لندن کے اندر صحت مند نہیں تھے جتنا وہ پاکستان میں آ کے صحت مند ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کی طبیعت لندن سے واپسی کے بعد زیادہ اچھی ہوئی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر جو سیاسی سماجی معاملات ہوتے ہیں
وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے کاروبار کی بحالی پر بھی وہ کافی کام کر رہے ہیں۔ تو اب یعنی یہاں سے کاؤنٹر جو خبر چلوائی گئی ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی انہیں مسئلہ نہیں ہے، کوئی بیمار نہیں، وہ تو پہلے سے بھی ٹھیک ہے، روزے رکھتے ہیں، آلو گوشت کھاتے ہیں، اچھی افطاری کرتے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ لہٰذا مطلب کیا ہے؟ وہی خبر کہ میاں صاحب پر پابندی ہے کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو جانا دیجیے۔ پھر جی لانگ مارچ، کیونکہ بلوچستان کے حوالے سے رات کو بھی جو اختر مینگل صاحب نے کہا تھا کہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو سیٹا جا رہا ہے، پھر گرفتاریاں، آج بھی بلوچستان میں احتجاج ہوگا، کل بھی بلوچستان کے اندر جو ہے وہ احتجاج ہوگا، پھر پریس کلبز کے باہر دھرنے دیے جائیں گے، اور اس کے بعد سردار اختر مینگل نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے۔ تو اب خبر یہ ہے کہ سردار اختر مینگل نے جو اعلان کیا، کہتے ہیں میں وڈ سے کوئٹہ تک ایک لانگ مارچ کا اعلان کرتا ہوں جو ہماری بیٹیوں کی گرفتاری اور ہماری ماؤں بہنوں کی بے حرمتی کے خلاف ہے۔ تو یہ پہلا لانگ مارچ جس کا اعلان اختر مینگل نے خود کر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں خود اس کی نگرانی کروں گا، سربراہی کروں گا، اور بھرپور طریقے سے ہم عید سے پہلے ہی، ہم عید کا بھی انتظار نہیں کریں گے، ہم سڑکوں پر نکلیں گے اور لانگ مارچ کریں گے۔ پھر جناب زرداری صاحب کے حوالے سے بڑی تنقید ہوئی نا، وہ جو تقریر انہوں نے کی سنی تھی آپ نے؟ کیا تقریر تھی، کیا اردو تھی، اور کیا پورے پاکستانیوں کو ایک ایک لفظ کی سمجھ آ رہی تھی، کیا فہم و فراست کے ساتھ، اور کیا اب اس پر رد عمل آیا ہے قمر زمان کائرہ کا۔ ایک تو نے کہا کہ سوشل میڈیا بڑا بکواس ہے، یہ ان سوشل ہے، یہ سوشل نہیں ہے، یہ پگڑیاں اچھالتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ انہوں نے کہا صدر آصف زرداری انگلش میں زیادہ فلوئنٹ ہیں، ان کے لیے اردو پڑھنا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا اس لیے کیونکہ وہ انگلش زیادہ جانتے ہیں صدر صاحب، تو اردو نے زیادہ وہ بول نہیں سکتے، تو اس لیے مشکل ہو رہی تھی۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ رہی بات ربط کی، تقریر کی، تو اس کی وجہ عمر کا تقاضا ہے، یعنی ان کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور طبیعت کی ناسازی بھی ہے، اور ساتھ کہتے ہیں ریاست نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے ان کے ثمرات بھی تقریر میں آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کیونکہ ریاست نے بڑا ظلم کیا زرداری کے ساتھ، عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، تو اس لیے وہ تقریر کے اندر جھول تھے اور وہ نہیں پڑھی جا رہی تھی۔ ابھی ریاست نے ظلم کیا ہے، بار بار صدر بن گئے، بار بار نوازے گئے، ابھی ریاست نے ان کے ساتھ ظلم کیا، یعنی اندازہ کریں آپ اس بات کا۔ بہرحال اختر مینگل کی جانب سے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ علی امین گنڈا پور کی جانب سے بھی یہ اعلان کر دیا گیا کہ مجھے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ چلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں مولانا کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں اور عمران خان کے مشن کو آگے لے کر چلنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو یہ جناب صورتحال ہے پاکستان زندہ باد۔